बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत हूद पर गुफ्तगू चल रही थी और आज हम बात करेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 25 से। आयत नंबर 24 तक गुफ्तगू हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह सूरत हूद की आयत नंबर 25 से गुफ्तगू करेंगे। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था कि सूरत हूद में अल्लाह तबारक व ताला ने 4 दावे फरमाए हैं। एक तौहीद बारी ताला का दावा फरमाया है, दूसरा इल्म बारी ताला का दावा फरमाया है, और तीसरा जो सदाकत कुरान का दावा फरमाया है, और चौथा सदाकत नबूवत का दावा फरमाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत है कि अपनी सूरतों में अल्लाह तबारक व ताला एक चीज़ का दावा फरमाते हैं, उस दावे को साबित फरमाने के लिए नकली और अकली दलाइल पेश करते हैं। यहाँ इस सूरत में भी 4 ये दावे फरमाए हैं और उस पर जो है पहले दावे पर 4 नकली दलाइल पेश किए हैं और दूसरे दावे पर जो है 2 नकली दलाइल पेश किए हैं और तीसरे और चौथे दावे पर एक एक नकली दलील पेश की है, जिससे उस दावे को जो है का इस्बात किया गया है। तो आप जो है अब जो पहला जो दावा किया था, पहला दावा उस तौहीद बारी ताला का, उस तौहीद बारी ताला के पहले दावे के लिए पहली नकली दलील आज पेश की जा रही है कि वलक़द अरसलना नूहन कह के। क्योंकि मैंने बताया था कि इस कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला 2 अंदाज से तज़कीर और नसीहत फरमाते हैं। कभी तज़कीर भी अय्यामिल्लाह होती है, कभी तज़कीर भी आला इल्लाह होती है। तज़कीर भी अय्यामिल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, पहली कौमों के वाक़यात, उम्म साबक़ा के हालात पेश करके वो दलील पेश करते हैं, नसीहत करते हैं, इबरत दिलाते हैं। इसको कहते हैं तज़कीर भी अय्यामिल्लाह। दूसरा तज़कीर भी आला इल्लाह, आला कहते हैं अल्लाह की नेमतों को। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत और नेमत को जिक्र करके जो है वो तज़कीर और नसीहत करते हैं कि देखो बुलंद आसमान बनाए, वसी ज़मीन बनाई, रवां समंदर और दरिया बनाए, आबशारों को हुस्न दिया, हरियालियाँ पैदा की, अनाज पैदा किया, फल फूल दिए, तुम्हारे वजूद को बनाया। तो गोया कि इस तरीके से ये अल्लाह तबारक व ताला अपनी नेमतों को जिक्र करके जो वो तज़कीर फरमाते हैं, उसको तज़कीर भी आला इल्लाह कहते हैं। ये जो है पहली जो दलील नकली पेश की जा रही है पहले दावे की, ये तज़कीर भी अय्यामिल्लाह की सूरत में पेश की जा रही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात पेश किए जा रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, फिर उनकी कौम ने क्या रिएक्शन रद्द अमल दिया, उसका तज़किरा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत तौहीद दी, कहा कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत ना करो। ये जब दावत दी, अब मुकाबले में जो रद्द अमल हुआ कि उन कौम के जो बड़े सरदार थे, जो साहिब हैसियत थे, जो गोया के मुअज़्ज़िज़ीन शहर थे, उन लोगों ने यह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावे पर उन पर एतराज़ किया। 4 एतराज़ किए। पहला एतराज़ ये किया कि भाई आपको हम पर क्या वजह तरजीह है, आप हमारे जैसे एक बशर और इंसान ही तो हैं, तो आपको क्या ऐसा ख़ास मनसब मिल गया कि आप हमें आकर नसीहतें करने लगे हैं। क्योंकि आप तो नबी बन के आ रहे हैं, तो नबी बन के जब उन्होंने दावत दी तो उन्होंने आपकी नबूवत को माना ही नहीं। उन्होंने कहा तुम नबी कहाँ से बन गए, हमारे जैसे इंसान हो, बल्कि हमसे भी गए गुजरे हो, हम तो फिर भी मालदार है, हमारी वजाहत है, मुआशरे में हमारी इज्जत है। तो अल्लाह को अगर किसी इंसान को नबूवत देनी होती तो हम में से किसी को दे देते, तुम्हें दे दी, और तू हमारे जैसे एक बशर तो है, कौन सी खास चीज़ है तुम में, कोई वजह इम्तियाज़ तुम्हें नज़र नहीं आती। ये एक एतराज़ किया। दूसरा एतराज़ किया कि भाई तुम्हें जो मानने वाले जो हम देखते हैं, तुम्हें मानने वाले से गरीब गुरबा से लोग हैं, कोई चमार है, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई धोबी है, ये इसके गरीब गुरबा जो लोग देखते ही पता चल जाता है कि ये नीच कौम का आदमी है। पता चलता है ये धोबी चला रहा है, ये नाई चला रहा है, ये मोची चला रहा है, ये हजाम चला रहा है। तो ये देखते ही ज़ाहिरी नज़र से वो मुआशरे में उनकी कोई इज्जत मुकाम नहीं है, वो सारे तुम्हारे फॉलोअर हैं। तुम्हारे फॉलोअर को बड़े बड़े लोग नहीं हैं। जब इतने बड़े बादशाहों के बादशाह का कासी बन के तू आया है, तो फिर तेरे मानने वाले भी कम अज़ कम बड़े बड़े लोग होने चाहिए थे। तो दूसरा ये एतराज़ किया। और तीसरा ये एतराज़ किया कि तुम्हें अगर ज़ाहरी तौर पे तो हमारी जैसा बशर है, लेकिन कोई रूहानी तौर पे भी तेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, है तो तेरे पास कोई ऐसा कोई फ़न हुनर हो जो हमारे पास ना हो, तो तेरे अंदर ऐसी कोई फजीलत की चीज़ भी हमें नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से हम सोचे कि हाँ वाकई तो अल्लाह का नबी हो सकता है। बहरहाल बाकी तुम्हारी इन हालात से, चौथा एतराज़ ये किया, बाकी तुम्हारे हालात से ये जो ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो,
تم لوگ جھوٹے ہو، ایویں یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تم معاشرے میں ایک اپنی عزت بنانا چاہتے ہو۔ تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ثروت ہے نہ قوت ہے، لہذا اب عزت بنانے کی ایک شکل تھی کہ تم نے کہہ دیا میرے پاس نبوت ہے، بس یہ کر دیا۔ اسے بھائی نہ ہم تمہیں سننے والے ہیں اور نہ تیرے جو ماننے والے ہیں ان کی بات سننے والے ہیں، ہم تو یہ یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ 4 اعتراض جو ہے ان سرداروں نے کیے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں، غریب غربا جو ہے وہ حق کی طرف عام طور پہ نبیوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے جو ہے اونچی ٹوپیوں والے سردار ہوتے ہیں وہ جلدی سے مانتے کسی کو نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف، بعثت ہوئی قوم کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں، مبین کھلا، یعنی کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں تمہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا ہوں، اور تم باز آ جاؤ، تم یہ شرک کی گندگی سے نکل کے تم یہ توحید کا راستہ اختیار کرو، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا بات کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کھلی بات جو تمہیں کہنے لگا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت جو تم کرو یعنی توحید کا راستہ اختیار کرو۔ یہ جو ہے وہ دعوت توحید پر دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ ڈرا رہے ہیں، ڈرا کیا رہے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے خوف ہے تم پر کہ تمہیں جو ہے دردناک دن کا عذاب پہنچ جائے گا، دردناک دن کا عذاب تمہیں پہنچے گا، یعنی قیامت کے دن تم عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور یہ عذاب انہی لوگوں کو پہنچے گا جو شرک کی گندگی کے اندر لت پت ہیں، جنہوں نے توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا اور اللہ کو چھوڑ کر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے گزر چکا کہ ان کے زمانے میں جو انہی کے جو صاحبزادے تھے یا وہ ان کی جو آگے سلسلے جو پھر بعد میں چلے بت پرستی شروع ہوئی، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے سے جو ہے کہ بعد یہ بت پرستی نے راستہ جو ہے پکڑا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہ جو عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر جو ہے عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ اب جب یہ دعوت حق دی تو فقال المالا، مالا سردار کو کہتے ہیں، تو فقال المالا، اب سرداروں نے کہا، اعتراض کیا، کون سردار؟ الذین کفروا من قومی، جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم میں جو کافر سے سردار تھے، مشرک تھے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر اپنے جیسا ایک انسان، ہم تجھے اپنے جیسے ایک انسان دیکھ رہے ہیں، تم کو خاص کوئی وجہ امتیاز ہے نہیں، تو تمہاری بات کو ہم کہاں سے مان لیں؟ یہ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، دوسرا اعتراض یہ کہ ہم نہیں دیکھتے تجھے کہ تیری پیروی کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں کہ جو ہم میں نیچ قوم ہے، ہم اراذلنا، نیچ قوم، رذیل قسم کے لوگ ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی نائی ہے، یہ تمہارے ماننے والے ہیں۔ بادی الرأی، بلا تعامل، ظاہری نظر سے ہی پتہ چلتا ہے یہ سارے موچی نائی اکٹھے ہوئے ہوئے، لہذا یہ لے تیرے ماننے والے ہیں۔ اگر تو بادشاہوں کے بادشاہ کا مبوس کیا ہوا ہے تو تیرے ماننے والے بھی کوئی بڑے بڑے لوگ ہوتے۔ تیسرا اعتراض کیا وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیرے پاس ہم پر کوئی فضیلت ہے، کوئی ایسی کوئی فضیلت تجھے مل گئی، کوئی ایسا تیرے اندر کمال ہے جو ہم میں نہیں ہے، تو ہم ایسی کوئی فضیلت بھی کوئی بڑائی نہیں دیکھتے تیرے اندر۔ بل نظنکم کاذبین، چوتھا اعتراض کیا کہ بلکہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ تم جو جھوٹے ہو، تم لوگوں کے پاس دولت نہیں، ثروت نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، تو کہہ دیے میرے پاس نبوت ہے، تو گویا کہ یہ تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ 4 اعتراض جو ہے وہ ان لوگوں نے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر میں سیدھے راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا کر رکھی ہے، یعنی نبوت کی رحمت مجھے دی اس نے، فأمیت علیکم، اور اس رحمت کو تم پر چھپا رکھا ہے، تم پہ اس رحمت نبوت کو مخفی کر رکھا ہے۔ جب یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بھی دے دیا توحید کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت نبوت بھی اپنے پاس سے مجھے دے دی، لیکن تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فأمیت، امیت میں عما یعنی نبی نہ ہونا، فأمیت علیکم، اور تم پر اس نعمت کو چھپا دیا،
کہ میرے پاس کیا ہے رحمت، وہ چھپا دیا۔ اب یہ حالت اور کیفیت ہو تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ تم اس نعمت کو مانو؟ ہم مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں کے آگے پردہ ہے، تم وہ نعمت نبوت دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کے اوپر جو فأمیت علیکم، تم پر اس کو مخفی کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش۔ فرمایا انلزمکموہا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تم جو اس ہماری نبوت نعمت کو مانو؟ وانتم لہا کارہون، اور حال یہ ہے کہ تم اس سے بیزار ہو، تم جیسے نبوت سے، دعوت سے، توحید سے تم بیزار ہو۔ ہم زبردستی تو کر نہیں سکتے، جو تمہیں پیغام دیے یہ حق پیغام ہے، ماننا مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی، یہ کہا۔ اس کے بعد کہا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا۔ دیکھو ایسے موقع پہ بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی جو سرداروں کو ہی، بدگمانی یوں ہوئی کہ بظاہر کو کمال موجود نہیں تھا تو کہہ دیا میرے پاس نبوت ہے، اب نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنائیں گے، تابعدار بنائیں گے، اب ان سے مال سمیٹیں گے، اب لوگ جب مال ان کو پیش کریں گے، نذرانے ہدیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ روحانی طور پر جو پیشوا بن گئے تو ان کو نذرانے ہدیے اس وقت پیش کیے جاتے تھے، تو سردار نے سوچا اب یہ مال سمیٹنے کے لیے انہوں نے یہ بٹورنے کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، یہ مال پیسہ اس کی بدگمانی مجھ پہ نہیں کرنا، میں تم سے کوئی مال پیسہ نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، کیونکہ میرے اس کام کی مزدوری اللہ کے ذمے ہے، میرے اس کام کی مزدوری اللہ کے ذمے ہے، میرا اس کی جو مزدوری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، نہ میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں جو مال دو مزدوری دو، یہ کہا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اب یہ جو اعتراض کیا تھا کہ یہ سارے آپ نے نیچ قوم بٹھائے، دھوبی، نائی اور یہ اس کے موچی قسم کے لوگ تمہارے پاس ہے، گھٹیا یہ تمہارے پاس ہے، ہم کس طرح ہیں بھائی؟ ہماری شان کو بٹا لگتا ہے، یہ ہٹیں تو پھر ہم سوچیں کہ ہاں بھی کوئی کام کا آدمی ان کے قریب ہے۔ اس پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو تمہیں یہ گھٹیا اور نیچ نظر آتے ہیں، میں ان کو دھتکار دوں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں ان کو دھتکارنے والا نہیں۔ کیوں کہ یہ ایمان اور توحید کی وجہ سے اور نبوت رسالت ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اتنا اعزاز پا چکے ہیں کہ کل اللہ کو جب ملیں گے تو اللہ ان کو عزت و اعزاز سے ملاقات کریں گے، تو اللہ ان کو عزت اور اعزاز دیں گے، تو میں ان کو کیوں دھتکار دوں؟ اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر یہ تو پھر بہت ظلم ہوگا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں دھتکارنے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو مجھ پہ ایمان لیا، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ تم یہ سمجھو میں ان کو دھتکار دوں گا اور تم لوگوں کے لیے راستہ بناؤ، نہیں، ایسا نہیں، یہ ایمان والے میں نہیں دھتکاروں گا، کیونکہ ایمان والوں کی شان اللہ کے یہاں یہ ہے انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب کے ساتھ عزت اور اعزاز کے ساتھ، اللہ کے ہاں ان کی عزت اور اعزاز ہوگا، وہاں وہ ملاقات کریں گے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوماً تجہلون، تم جاہل قوم ہو، تم جاہل قوم ہو، تم ظاہری جو ایک فانی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے ورثہ کمال سمجھ رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس جو بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی دولتیں ہیں، مال ہے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر تکنیکی طور پہ سوچا جائے، اگر تمہارے پاس بڑے بڑے مکان ہیں تو مکان کا بڑا ہونا تو مکان کا کمال ہے، تمہاری ذات کا کمال تو نہیں ہے۔ تمہارے پاس سونے چاندی کی تجوریاں ہیں تو سونے چاندی کا سونا ہونا سونے کا کمال ہے، تمہارا کمال تو نہیں ہے۔ تمہارے پاس بڑے بڑے شاہی لباس ہیں تو شاہی لباس کا خوبصورت ہونا اس لباس کا کمال ہے، تمہارا کمال تو نہیں ہے۔ تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں ان کے اہل ایمان میں کمال ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے، اپنے خالق کو پہچان لیا ہے، اپنے رازق کو جان گئے ہیں، اس کے نمائندے کی عزت کرنے لگے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت کا یقین رکھ کے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو روحانی طور پہ وہ کمال مل گیا ہے کہ وہ جوہر تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہذا تم جاہل لوگ ہو، وہ جاہل نہیں ہے کہ تمہیں جہالت نے جو ہے اندھا کر رکھا ہے کہ تم ان کے مقام کو پہچان نہیں رہے۔ اس لیے کہا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں دھتکارنے والا نہیں ہوں ان ایمان والوں کو، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ تو ملنے والے اپنے رب کے پاس جو اعزاز کے ساتھ، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے جاہل قوم ہو۔ اس کے بعد کہا یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، میرا کون مددگار ہوگا اگر میں ان کو دھتکار دوں؟ ان کو میں نے دھتکار دیا حالانکہ صاحب ایمان ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے میری پکڑ اور گرفت کی تو مجھے چھڑانے والا کون ہے؟ کیا تم چھڑا لو گے مجھے اللہ سے؟
کیا اللہ کے سامنے تم سفارش کرنے کے اہل ہو؟ کیا تمہاری اتنی وجاہت ہے کہ اللہ کے اس سے پکڑ سے مجھے بچا سکو گے؟ یہ کیا، یا قوم، یا میرے قوم، من ینصرنی من اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، افلا تذکرون، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنا بھی دھیان اور عقل نہیں ہے تمہیں کہ تم سوچو اس بات پہ کہ واقعی یار اگر آج دھتکار دیا تو کل اللہ نے اگر گرفت کی تو چھڑائے گا کون؟ تو اس لیے یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ میں کوئی اسپیشل، میرے پاس کوئی کمال ہونے چاہیے، کوئی خاص فضیلت کے سامان ہونے چاہیے۔ بھائی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تمہیں کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں تو دعوت توحید، دعوت حق جو تھی وہ تمہیں پیش کر دی۔ ولا اقول، میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کے خزانے جانتا ہوں، غیب کی باتیں جانتا ہوں، کہ یہ جو ایمان لے کے آئے رذیل قومیں اور نیچ قوم، ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کے دل کو میں نے جھانک لیا کہ یہ ویسی دو وقت کی روٹی کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو میں تو غیب کا دعویٰ میں نے نہیں کیا، وہ تو جو آیا کلمہ پڑھ کے ایمان میں آئے تو میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں جو فرشتہ ہوں، میں یعنی انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ تم لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا، اوہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو میں بشر ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ بھائی بشر بن کے تو میں دعوت ایمان دے رہا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں جو ہے وہ فرشتہ ہوں؟ یا تو میں نے کہا ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں، پھر تم کو کہ نہیں تو ہمارے جیسا بشر ہے، تو تمہارا یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ تو میں نے یہ دعویٰ کب کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو بشر ہی ہوں، اور نبی بشر ہی ہوتا ہے، انسان ہے، اور انسانوں کے اندر دعوت حق دے رہا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں۔ کون؟ یہ جو میرے اہل ایمان ہیں، جو چھوٹے رذیل نیچ قوموں کے لوگ ہیں، غریب غربا، تو میں یہ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، میں نہ یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ تزدری اعینکم، جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا تمہیں نہ ملے، ان کو خیر ملے، یہ نیچ قومیں خیر پا جائیں، اور یہ رذیل جو ہے وہ عزیز بن جائے، اور وہی وہ ایمان کی وجہ سے رذیل عزیز بن جاتے ہیں، نیچے اونچے ہو جاتے ہیں، اور تم جو ہے اس ایمان کی دولت سے محروم ہو کے اونچے نیچے ہو جاتے ہیں، اور عزیز جو ہے وہ رذیل بن جاتے ہیں۔ تمہاری حالت تو وہی کھڑی ہے۔ لہٰذا میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا، اللہ تو ان کو خیر دے رہا ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے، کیونکہ وہ دل کے اندر ایمان کی دولت لے کے آئے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے توحید کو مانا ہے، اور ایمان کی جو ہے وہ حلقے میں داخل ہوئے، تو لہٰذا اللہ خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر نہیں دے گے، یہ تو گھٹیا سے لوگ ہیں، فرمایا کہ انی اذا لمن الظالمین، تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور جو ظالموں میں سے ہوتا ہے وہ نقصان و خسارہ اٹھاتا ہے۔ قال یا نوح، اب یہ قوم جواب دے رہی ہے، اناد قوم کا اناد، اب وہ کیا کہہ رہی قوم؟ قالو، قوم بولی، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو ہم سے جھگڑا کرتا چلا آ رہا ہے اور بہت جھگڑا کر چکا ہے، یعنی 950 سال تک دعوت دی ہے، تقریباً 1000 سال، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر غالباً 1400 سال، 1450 سال ہوئی ہے، جس میں 950 سال دعوت میں گزر گئے۔ تو قوم تانگ آ گئی کہ یار کب سے تو ہمیں دعوتیں دیتا آ رہا، جھگڑتا آ رہا ہمارے عقیدوں پہ، ہمارے طرز عمل پہ، ہماری سوسائٹی اور سماج پہ۔ تو قد جادلتنا، تو ہم سے جھگڑا کیا تو نے، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ جھگڑا کر چکا اب تک تو، اب ہم تانگ آ گئے، فاتنا بما تعدنا، پر لیا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب کا تو کہتا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اللہ پکڑ لیں گے، یار تو عذاب لیا، تانگ آ گئے ہم۔ یہ قوم نے بجائے اس کے کہ حق کو مان لیں ظالم، آگے یہ کہہ رہے فاتنا بما تعدنا، لے آ یار وہ ہم پہ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر اتنا مائی کا لال ہے تو لے آ، ان کنت من الصادقین، پتہ اگر تو سچا ہے کہ واقعی عذاب کوئی آ جائے گا تو لے آ یار، بہت ہو گئی ہے، بہت وہ ہم سے جھگڑ چکا ہے۔ یہ قوم نے آگے سے یہ بدتمیزی کی، اس پر جو ہے نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، کہتے بے شک عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا،
تو یہ ہے بندگی اور عبدیت، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا عذاب آئے گا، نہیں، بندگی اور عبدیت۔ کہا کہ انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، کہا کہ بے شک جو ہے عذاب تو اللہ ہی لائے گا تم پر اگر وہ چاہے گا، اگر نہیں چاہے گا تو تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ میں تو تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں، نہیں آئے گا تو اللہ جانتا ہے، لیکن تم یاد رکھو وما انتم بمعجزین، تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم جس طرز عمل کو پہ چل رہے ہو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی عاجز نہیں ہونے والا، اللہ تمہیں عاجز کر دے گا، لیکن اللہ کو تم بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تمہیں پکڑ کے رہے گا۔ لیکن عذاب کب دے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک نبی ہوں، میں نذیر و بشیر بن کے آیا ہوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے کہا انما یاتیکم بہ اللہ، کہ بے شک عذاب تو اللہ ہی لائے گا انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم جو اللہ کو تھکا نہیں سکتے بھاگ کر۔ ولا ینفعکم نصحی، اور اللہ میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ بھی کروں کہ تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے، میں تمہیں جو نصیحتیں کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں تمہیں نصیحت کر کے راہ راست پہ لے آؤں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے تو اللہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، میرے نصیحت کو تم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ صاحب بتا دیا ولا ینفعکم نصحی، نفع نہیں دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ بھی کر لوں کہ تمہیں نصیحتیں کروں کہ یار بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے، لیکن ان کان اللہ یرید، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کر لیں ان یغویکم کہ تمہیں وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، تو پھر اللہ ہی کی چلے گی، میری نہیں چلے گی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، جس طرح میرا رب ہے تمہارا بھی وہ رب ہے، جیسے چاہے وہ فیصلے کرے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تم یہیں نہیں رہ جاؤ گے کہ تمہیں اللہ کا سامنا نہ ہو، تمہیں مرنا ہے، اور جیسے تمہارے بڑے مر گئے ہیں ایسے تمہیں بھی مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں جب پیش ہوگے اس کے بارے میں سوچو، اس اللہ کو تم کیا جواب دو گے۔ یہ کہا ام یقولون افطرا، اب درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں بیچ میں تذکرہ کر دیا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ یار یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے، اس کے بارے میں کہا ام یقولون افطرا، کیا کہتے ہیں یہ کفار مشرکین، کیا کہتے ہیں افطراہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لے آئے۔ تو قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لے آیا ہوں، فعلی اجرامی، تو یہ گناہ میری گردن پر ہے، یہ گناہ میری گردن پہ ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا نا۔ وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں تمہارے گناہ سے، تم نے جو قرآن کا جو انکار کیا ہے اس انکار کا گناہ تمہاری گردن پہ ہے، اس گناہ سے میں بری ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں سچا قرآن پیش کر کے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تمہیں دعوت حق ہے، اور تم یہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہوں، تم نے اس کو مانا نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میری گردن پہ، مجھے سزا ملے گی نا، لیکن تم جو اس کا انکار کر رہے ہو، اس انکار کا گناہ تمہاری گردن پہ ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا آخر میں تم اپنے جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ تو گویا کہ بالکل صاف نبی نے ستھرا جواب دے دیا کہ ماننا قرآن کو مانو تو پا جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہارے نہ ماننے کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ باقی میں اپنی طرف سے گھڑ کے لایا نہیں ہوں، اگر خدا نہ خاصا لایا ہوں تو میرا گناہ میری گردن پہ، تمہیں کیا پریشانی ہے۔ یہ کہا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں یہ قرآن گھڑ کے لے آیا ہوں، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ اور جرم میری گردن پہ، مجھ پہ ہے، وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں تمہارے جرم سے گناہ سے میں بری ذمہ ہوں۔ یہ اس کے بعد فرمایا اوحی الی نوح، وحی کی گئی نوح کی طرف، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرمایا انہ لن یؤمن من قومک، کہ ہرگز تیری قوم میں سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، الا من قد آمن، مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ 84 یا 83 لوگ جب بڑی مشکل سے ایمان لائے تھے، اللہ نے جب یہ اطلاع کر دی کہ بس اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، نوح تو نے بڑی کوشش کر لی ہے، بھائی یہی ایمان لا چکے ہیں، اب باقی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جب نہیں لائیں گے تو اس پر غمزدہ نہ ہو، فلا تبتئس، تم غمزدہ نہ ہو جانا، مایوس نہ ہو جانا، بما کانوا یفعلون، ان کے کاموں پر جو کر رہے ہیں، تو اس پر جو غم نہ کر، اس لیے کہ تو نے اپنا حق ادا کر دیا، دعوت حق تو نے دی، 1-2 دن نہیں، 950 سال، تقریباً 1000 سال جو ہے تم نے دعوت حق دے دی ہے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن
میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہی کر دی کہ نوح علیہ السلام کی طرف اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا اب کیا کریں؟ تو فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ اب ایک کشتی بنائیے، اے نوح ایک کشتی بنائیے ہمارے سامنے، ہم دیکھیں گے کہ کیا کس طرح بن رہی ہے، وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم سے ہم تمہیں جو ہے جبرائیل کے ذریعے سے اطلاع کریں گے، یہ کرو وہ کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل صلی والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی، تو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم جو ہے ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کہ یہ ظالم ایمان لے آئیں، یا اللہ ان کو بچا، یہ بس ان کا ٹائم ختم ہو چکا، ٹائم از اوور، اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، اب آپ کشتی بنانا شروع کیجئے۔ وہی سفینہ نوح تیار ہوئی جس کے اندر اہل ایمان محفوظ ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ طغیانی آئی، پوری دنیا کے اندر جو ہے جو کفر جو بالکل غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو 83 یا 84 لوگ اہل ایمان تھے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسانیت کو جاری فرمایا۔ اسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، یہ دوسرے آدم، پہلے آدم علیہ السلام سے خلق چلی، نسل چلتی رہی، پھر اس کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد سب ختم ہو گئے، وہ جو مخصوص حصہ جو ہے اہل ایمان کا بچ گیا، ان سے اللہ تبارک و تعالی پھر آگے نسل کو جاری کیا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو قوم کی ہٹ درمی آپ نے سنی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے وہ جو ہے گویا کہ ان کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ اے پیغمبر اب ان میں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ جب بات نہ کیجیے ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ غرق ہی کیے جائیں گے، بے شک یہ اب غرق ہی کیے جائیں گے، اب ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَيَسْنَ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام جو کشتی بناتے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے کوئی قوم کا سردار گزرتا کہ کشتی بنا رہے ہیں، تو سخروا منہ، تو اس پر ہنستے تھے، تمسخر اڑاتے تھے یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، یہ کشتی کا چلائے گا بھائی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی دور دور پانی کا نام نشان نہیں تھا، اور وہاں جو پہلے پانی کے لالے پڑے ہوتے تھے قوم کو، اور جب بارشوں کے پانی سے چشموں کے پانی مانگتے، اور یہاں کشتی تیار ہو رہی ہے، تو وہ تو ہنسیں گے، وہ کہتے یہاں یہ لقدک صحرا اور یہ پہاڑوں میں یہ کشتی کہاں چلے گی، تو سخر میں تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبرانہ جواب دیتے ہیں، ان تسخروا منا، اگر تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو، تمسخر اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تمہارا پھر مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کیونکہ وہ وقت آئے گا جس وقت میں پھر پورے عالم میں پانی پانی ہوگا، اور اس کے اوپر ہماری کشتی کے اندر ہی نجات ہوگی اور باقی سب جو غرق ہوں گے، پھر ہم تم پہ ہنسیں گے۔ تو گویا کہ جواب دیا کہ ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تمہارا تمسخر اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم آج تمسخر اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے کہ من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر جو ہے عذاب آتا ہے جو اس کو جو ہے رسوا کرے گا، رسوا کر دینے والا عذاب کس پہ آتا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ طوفان نوح آئے گا تو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے رسوا کیا، کہ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ من یاتی عذاب، کون ہے جس کے اوپر عذاب آئے گا، یخزی، جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر نازل ہوگا دائمی عذاب، عذاب مقیم، قائم رہنے والا دائمی عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا، وہ کون ہے وہ وقت بتائے گا، ابھی تو تم مجھ پہ ہنستے ہو، وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا، ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، تنور جو آگ کا تنور جہاں روٹیاں پکتی ہیں، وہ تنور پانی سے ابلنے لگا۔ اس کے بعد قلنا احمل فیہا من کل زوج اثنین، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس کے اندر جو سوار کر لے ہر قسم سے دو دو جوڑے، جو بھی جانور ہیں ان کے جوڑا جوڑا جو ہے اس کے اندر تم سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ گھر والے جن کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو چکا، ان پر ہمارا فیصلہ، جن پر ہمارا فیصلہ ہو چکا، جس کے اندر جو ہے خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا شامل، بیٹا جو کنعان جس کا نام تھا وہ اس کے اندر شامل تھا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ سوار نہ ہو سکا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے وہ بھی اس کے اوپر سوار کر لے، یہ سارے اس کے اوپر سوار کر لے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور آپ پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ،
اور تھوڑے کتنے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 83 یا 84 لوگ ہوں گے ٹوٹل جو ایمان لے کے آئے تھے، اور وہ ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور پھر ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کشتی نو کے اندر یہ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عذاب نازل کر دیا۔ اس کی کچھ تفصیل آئندہ درس میں ذکر کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر بھی ایام اللہ کے طریقے پر جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے دعوے کو ثابت فرمایا، اور نور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ان کی قوم کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا اس کو ذکر کر کے گویا کہ کفار و مشرکین کو عبرت دلا دی ہے۔ دیکھو اس پیغمبر کی دعا پر جو وہ ملیا میٹ ہو گئے، اور یہ جو تمہارا نبی، یہ تو پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، اس کی توہین و تذلیل تم کر رہے ہو، تو پھر تم بھی بچنے والے نہیں ہو۔ اس میں تم باز آ جاؤ، اور تاکہ اور توحید کا راستہ اختیار کر لو گے تو دنیا آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔